हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ प्लास्ट्रा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट पर। ईद से पहले बानी पीटीआई की रिहाई के बड़े दावे, कुछ लो कुछ दो। अलीमा खान के बयान ने नया महाज खोल दिया। हुकूमत ने बानी की बहन का बयान एनआरओ की कोशिश करार दे दिया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई का गुस्सा कम ना हो सका। जेल से सख्त ट्वीट। पार्टी की रिहाई की कोशिशें कामयाब ना होने से मायूसी बढ़ने लगी। क़यादत बड़े इम्तिहान का शिकार। मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट की शराइत पर होंगे या नहीं? क्या बानी पीटीआई के हुक्म पर पार्टी मुल्क गिर तहरीक चला पाएगी? मुल्क की सियासी सूरत हाल पर आज बात करेंगे। MNA शेर अफजल मरवत साहब से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया मरवत साहब। पिछले कुछ अरसे से जो है हमने देखा है कि कुछ मुश्किलात थी खान साहब से मुलाकातों में, उनकी बहनों को भी जो है वो मुश्किलात थी। होता यही है कि जब बहनें मिलती हैं तो एक खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो बाहर आता है। आजकल जो मौक़िफ़ आ रहा है, पिछले 2-3 दिन से मैं कुछ स्टेटमेंट्स अगर आपको बता दूं। एक तो जब फील्ड मार्शल वाला टाइम था तो उनकी स्टेटमेंट थी कि बादशाह सलामत ही बन जाते। फिर उन्होंने कहा जंगल का कानून है। फिर अगले दिन वो कहती हैं कि एक मास मूवमेंट का जो है वो खान साहब ने कहा है। फिर अगले दिन उनका बयान आया कि गिव एंड टेक अगर करना चाहते हैं तो आए, बैठे हमारे साथ बैठे। और साथ ही अली अमीन भी उस दिन खड़े थे उनके साथ और उन्होंने तो काफ़ी जो है वो सख्त बयानात दिए। उन्होंने कहा कि आपका काम जो है वो जंग लड़ना है, वही करें। ये 2-3 स्टेटमेंट्स जो हैं इसमें डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी के सिवा जो है इसमें सब कुछ है। बहुत शुक्रिया, आपकी बात दुरुस्त है। ये अव्वल ज़िक्र बयानात खान साहब के हैं। ये आखिर ज़िक्र बयान जो मोहतरमा अलीमा खानम ने दिए है वो उसका अपना ही लगता है। खान कभी ये नहीं कह सकता है कि पूरे पाकिस्तान को ये बता दे कि जी आए मुझे छोड़ें और इसकी वजह आपको क्या चाहिए। सादा अल्फाज में इसको तो डील कहते हैं। डील की सियासत तो खान ने कभी की नहीं है। और डील जिस दिन पीटीआई ने कर ली इन हालात में, जो अरूज पे पॉपुलैरिटी का ग्राफ पहुंचा हुआ है वो धड़ाम से गिरेगा। जब 2 साल सह लिया और 2 साल तक, देखिए हमारा तो बयानिया है हकीकी आज़ादी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत की बालादस्ती। अगर हम इनसे हट के आज सिर्फ रिहाई के लिए बात करेंगे और कहेंगे कि हमसे लोग क्यों दें, हमारा काज है और उस काज के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। हज़ारों लोग जेलों में गए, लोगों के घर मिसमार हुए, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हुई, वो एक काज के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि मोहतरमा अलीमा खानम ने जो बयान दिया है वो पीटीआई का बयानिया नहीं है और ना पीटीआई के बयानिए से मुताबिकत रखता है। ये जो बयान है मेरा ख्याल है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन से मैं इबारत करता हूँ, नहीं आना चाहिए था। क्योंकि अगर एक दिन कबल खान ये बयान देता है कि तहरीक चलाएं और एक दिन बाद ये बयान आता है तो जिन्होंने तहरीक में निकलना है वो तो मखमसे का शिकार होंगे। और तहरीक जो है वाहिद खान को एहसास है और पीटीआई को भी एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मसाइल का हल जो है वो इसकी कुव्वत, जो मुंतशिर कुव्वत है उसको मुज्तमे या जमा करके तहरीक के काबिल पार्टी को बनाना है, जो फिल वक्त नहीं है। और जब पार्टी तहरीक की पोजीशन में होगी, कतई नज़र इसके कि 26 नवंबर को क्या हुआ, ना एस्टेब्लिशमेंट ना हुकूमत दूसरा 26 नवंबर एफोर्ड कर सकते हैं और ना पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है। जब लाखों लोग, कम से कम 4 से 5 लाख लोग अगर खान की रिहाई के लिए पीटीआई निकालने में कामयाब हो जाती है और जब ये पोजीशन होगी, उनको नजर आ रहा होगा कि लोग निकलने के लिए तैयार हैं, तो तब ही ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जो बातचीत के बातें हो रही है, तभी इनका कोई फ़ायदा होगा। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने जो किया 2 सालों में, अभी तो सीटें भी जाने वाली है, लगता तो इस तरह है। तो लिहाजा कोई एक भी खैर सगाली का कोई पैगाम तो नहीं आया। तो गलत वक्त है तहरीक का अनाउंस करने का आपके ख्याल में? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ तहरीक का अनाउंस करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत ये है कि तहरीक लोग जो हैं वो चलाने के काबिल नहीं है। तहरीक को या एहतजाज की कुव्वत जो है
دیکھیے میں واضح ہوں طور پہ کہتا ہوں اور میں کنفرم ہوں اس پہ کہ جن لوگوں سے خان کی توقعات ہیں کہ یہ لوگ تحریک چلائیں گے، صرف اتنا سا سوال ہے کہ یہ لوگ 9 مئی کے بعد کدھر تھے؟ جو 9 مئی کے بعد چھپ گئے اب آئیں گے اور تحریک چلائیں گے؟ قطعاً اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے سر۔ ابھی آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی بات کی کہ انہوں نے کچھ اور بات کی ہے، خان صاحب جیسے ربیہ نے بتایا کہ انہوں نے کچھ اور باتیں کی، سخت باتیں کی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور علیمہ خان صاحب بھی وہی پرانا جو پیٹرن ہے پاکستانی پالیٹکس میں گڈ کا بیڈ کا والا، تو وہی کھیلا جا رہا ہے کہ خان صاحب سخت رہیں گے، علیمہ خان صاحبہ اس طرح کے یہ فلوٹ کرتی رہیں گی آئیڈیاز این آر او کو یا ڈیل کے انڈرسٹینڈنگ کے، جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب وہ ڈیل کے حق میں ہوتے تھے اور بینظیر بھٹو صاحب اپنے آپ کو تھوڑا اصول پسند رکھتی تھی، نواز شریف صاحب بڑے سخت ہوتے تھے کہ نہیں جناب فوج سے کوئی بات چیز نہیں ہو سکتی، شہباز شریف صاحب خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہوتے تھے۔ اب سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہی پیٹرن فالو ہو رہا ہے کہ خان صاحب اور علیمہ خان صاحب گڈ کا بیڈ کا آپ کی طرف چلے جائیں؟ میرا خیال ہے اس معاملے پہ تو جو علیمہ خانم صاحبہ کو میں جانتا ہوں وہ بھی یہی سوچ رکھتی ہیں جو خان صاحب کی ہے۔ اچھا، پارٹی میں اور لوگ ہیں جو اس کے برعکس سوچ رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ برسٹر گور صاحب ہیں یا علی امین خان ہے یا آپ کی پارلیمانی قیادت ہے۔ مطلب یہ ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ 4 ماہ میں آپ 9 مئی کی کیسز کا فیصلہ کریں، 60 لگ بھگ ایم این ایز اور بہت سارے ایم پی ایز ان میں ملزمان ہیں۔ اچھا، جو نظام عدل ہمارے سامنے ہیں اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ سزا یاب ہوں گے اور سزا یاب ہوں گے تو سیٹیں بھی گنوائیں گے۔ تو وہ بھی بار بار پوچھ رہے ہیں ممبران اسمبلی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ہر پارٹی میں جب وہ میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا جب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تو میاں شہباز شریف صاحب خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی مطلب ہے ان کی پارٹی میں، لیکن ہماری طرح نہیں تھے کہ وہ گھر کا گن جو ہے آ کے عوام کو بتا دیتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں روزانہ کوئی نہ کوئی نوٹنکی ہو جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ مصالحت کی طرف رائے رکھتے ہیں ان کی کوششوں پہ بار بار پانی پھیرا جاتا ہے۔ کبھی بھی گزشتہ 1.25 سال 1.5 سال میں ان لوگوں کی خدمات کا اعتراف کیا گیا، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو مکمل اختیار دیا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کس سائڈ سوچ کے اب بندے تھے پارٹی میں جب تھے، ابھی بھی ہیں خیر آپ تو اپنے آپ کو وہیں سمجھتے ہیں، تو آپ کس سائڈ پہ کھڑے تھے، گوہر صاحب والی یا علی محمد خان صاحب والی یا دوسری سائڈ جو زیادہ اسٹرانگ اور سخت ہاکش ہے؟ آپ کی اپنی کیا رائے ہوتی ہے، کس کیم میں تھے آپ؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف جس وقت 9 مئی کے بعد میں منظر عام پہ آیا اس وقت اب نارمل حالات تھے، اب نارمل لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، اب نارمل چیزیں ہو رہی تھی، تو اس وقت ہم بھی مطلب اب نارمل بن گئے تھے اور اس وقت ہم کوئی کسی کو سپیس دے ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ لوگوں کی ہمت حوصلے کو جو ہے ہم نے بڑھاوا دینا تھا۔ تو اس وقت ہم بڑے راسخ العقیدہ تھے، ہارڈ کور تھے اور چاہتے تھے کہ جناب ان کا جواب پتھر سے دیا جائے، کیونکہ اس وقت تو مذاکرات یا مصالحت کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، اس وقت تو نکلنے پہ پابندی تھی۔ جب الیکشن ہو گئے اور الیکشن کے بعد جب یہ مذاکرات کے سلسلے شروع ہوئے اور جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی خود اپنی آنکھوں سے، 1-2 دفعہ اس کا حصہ بھی بنا، تب میری سوچ یہ بن گئی کہ 2 راستے ہیں ہمارے پاس، ایک راستہ ہے مذاکرات کا، ایک راستہ ہے ٹکراؤ کا۔ ٹکراؤ جو ہیں وہ تب ممکن ہیں جب آپ بالکل مایوس ہو جائیں۔ تو میں اس اسکول آف تھاٹ کا بندہ بن گیا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مصالحت سے اگر مسائل کو حل کر سکیں، لیکن ساتھ میں میری آج بھی یہ سوچ ہے، اس وقت بھی تھی کہ یہ مصالحت تبھی ممکن ہے جب وہ کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی ہو، کہ جب یہ بھی نظر آئے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ احتجاج کر سکتی ہے۔ لیکن اپریل 2024 کے بعد مجھے انہوں نے سائیڈ لائن کیا اور اس کے بعد زیادہ تر وقت پارٹی نے میرے اوپر ضائع کیا،
نکالیں، میری کردار کشی کریں، میرے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین کریں، وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی کہ پہلا کام جو پی ٹی آئی کو کرنا ہے وہ اپنی قوت کو مجتمع کرنا ہے. میں آپ کو ساری بات کر رہا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وزیر اعلیٰ ہیں، بڑا صاحب ذرا کلاؤٹ ہے ان کا، ان کے ایفرٹس بھی ہیں. 4-5 دفعہ وہ اسلام آباد اپنا وہ بندے لے کر بھی آئے تھے، پھر درمیان میں ہم نے دیکھا وہ غائب بھی ہو گئے تھے، آپ بھی تھوڑا سا انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کہاں کھڑے ہوئے ہیں سر؟ علی امین خان گنڈاپور صاحب جو ہیں اس نے 4-5 دفعہ جو کوششیں کی، اگر ان کوششوں کو آپ مائنس کریں نا تو 2024-25 میں پھر پی ٹی آئی کی کوئی کوشش نظر ہی نہیں آئے گی. اخراجات اٹھائے، لوگوں کو جو ہے موبلائز کیا، لاجسٹک سپورٹ دی، خود مارے کہیں، اور ساتھ میں جو پھر اس کا اشر کیا پارٹی نے کہ جی جو اس کی کریکٹر اساسینیشن پارٹی نے کی، عمران خان صاحب اور بشرا صاحبہ اور علیمہ خان صاحب، وہاں سے وہ تو ووکل چیزیں آتی ہیں. یہ پارٹی ہی ہے نا، یہ پارٹی ہی ہے. بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے بشرا بی بی کی گرفتاری کے بعد علی امین خان کو پیغام بھیجا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ اس کو جیل بھجوایا. ہاں بالکل، میں پورے وثوق سے علی امین گنڈا پور صاحب کو پیغام بھجوایا کہ آپ نے بشرا صاحب کو جیل بھجوایا دوبارہ کیا. اور جس کے بعد وہ جب گئے علی امین خان، میں چونکہ اسی رات میری ان سے ملاقات ہوئی اور یہ قصہ، اور وہ بالکل آگ بگولا تھے، اور وہ جو باتیں کر رہے تھے کہ جی میں نے اس نشست پہ نہیں رہنا ہے، اگر میرا یہ اعتماد کا لیول ہے. اور پھر وہ خان صاحب کے پاس جب گئے نا تو پھر خان صاحب کو جو ہیں انہوں نے میرے خیال میں بہت سنائی تھی کھری کری کہ جی میں علی امین نے. ہاں، اور خان صاحب جو تھے وہ شاید دلا سے پھر ان کو دیتے رہے کہ بہرحال اس وقت کسی نے ذہن میں بات ڈال دی تھی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. تو ایسی صورت میں جو شخص جو ہے اس کی کیا انکریجمنٹ ہوگی. یعنی دیکھیں پارٹی میں جب خان کے لیے 9 مئی کے بعد لوگوں کو نکالتا تھا، جب بھی ان سے میں آتا ہوں، آپ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں اور دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگز جو آپ بتا رہے ہیں. تو مطلب خان صاحب نے بھی اس بات پہ یقین کر لیا کہ خان صاحب ہر چیز پہ یقین کر لیتے ہیں جو جیل میں کوئی ان کی کانوں میں ڈال دیتا ہے، ان کو کہہ دے وہ مان لیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ ممکن ہے بشرا صاحبہ نے ان کو کہا ہو کہ جناب کہ مجھے ممکن ہے، عین ممکن ہے، کیونکہ اس وقت حالات اور تعلقات ٹھیک نہیں تھے ان کے بشرا صاحبہ سے یا خان صاحب سے؟ علی امین خان اور بشرا بی بی. تو ان کو کہاں سے یہ محسوس ہوا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں بشرا صاحبہ کو جیل بھجوا سکتے ہیں، اور انہیں جیل بھجوانے میں کیا انٹرسٹ تھی؟ وہ تو وزیر اعلیٰ ہیں، بیٹھے تھے اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو کیا تھا کہ بشرا صاحبہ جیل جائیں؟ میں نے عرض کیا نا، پارٹی میں بہت ساری چیزیں غلط بیانیوں پہ ہوتی ہے، کسر پسر پہ ہوتی ہے، چغل خوریوں پہ ہوتی ہے. کسی کو بھی گرانا ہے تو بس کان میں بات ڈالنی ہے، اور یہ ایک بات کر دیتا ہے، دوسرا تائید کر دیتا ہے، تیسرا تصدیق کر دیتا ہے، قصہ ختم. یہ فیصلہ تو عدالت کا تھا نا. یہاں پہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا عدالت نے فیصلے کیے، اور وہ ایک پروونشل چیف منسٹر ہیں، یہ فیڈرل حکومت ہے، فیڈرل ادارہ ہے، عدالت کورٹ کچہریاں جو بھی ہیں. تو کیا علی امین گنڈا پور صاحب اتنا کلاؤٹ ہے کہ وہ کسی کو جج صاحب کو کہہ سکیں یا کسی کوئی بندے کو کہہ سکیں رؤف کی، آپ کی، میری، کسی کی بھی ضمانت کینسل کر کے ان کو جیل بھیج دیں؟ لہٰذا انہوں نے اپنا کلاؤڈ یوز کیا اور بشرا صاحب کو جیل بھجوا دیا. مطلب اس ٹرانسلیشن تو یہی بنتی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. ٹرانسلیشن تو یہی ہے، لیکن علی امین خان جو ہیں یعنی اس پہ صرف الزام تھوپنا تھا، ان کے خان سے تعلقات خراب کرنے تھے. اچھا. اور یہ کام بڑا ہی کامیابی کے ساتھ کیا گیا. یہ اس پہ کسی صحافی کو علی امین خان سے پوچھنا چاہیے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی میں جب آپ تکالیف اٹھاتے ہیں، کاز کے لیے لڑتے ہیں، آپ صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، ایک چیز اس کا تریاق ہوتی ہے کہ جب لیڈر آپ کی ستائش کرے، لیکن جب لیڈر آپ پہ شک کرے، یا لیڈر جو ہیں وہ آپ کو اگنور کر دیں، یا لیڈر جو ہیں وہ آپ کی کاوشوں کو نہ سرائے، آدمی بدل ہو جاتا. تو اسی لیے تھوڑی عرصے کے لیے وہ مطلب انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے. he was hard, he might be heart broken کہ بھی میں آیا ہوں جلد سے جلد. He was certainly heart broken. اچھا. He was certainly heart broken. اور جس دن میری ملاقات ہوئی تھی اس دن تو مطلب ہے کہ وہ اس بات کو سننے کے بعد مستعفی ہونے کی باتیں کر رہے تھے. اچھا. یعنی وہ اس نے بڑا دل پہ لیا تھا. آدمی کو واقعی بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ اس طرح کی بات آپ کو اپنے لیڈر سے سننی پڑے. اور پھر بعد میں جو ہے دیکھیں علی امین خان
نے جو جتنی محنت کی الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد اور آج تک، اس کا آپ اگر نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کل آپ دیکھیں کہ جب وہ ہائی کورٹ سے روانہ ہوتے ہیں تو جو ہوٹنگ ہوتی ہے، یہ وقت کیوں آیا، کن لوگوں نے یہ شکوک پیدا کیے اور کیا چاہتے ہیں آپ اس طرح ان شکوک کو بڑھاوا دے کے آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں۔ دیکھیں خان نے پرسوں بات کی کہ جی دونوں سائیڈوں پہ جو وکٹوں پہ کھیل رہے ہیں، بالکل ہاں، آپ کس کو مطلب یہ کن کی طرف اشارہ تھا؟ آپ تو پوری پارٹی کے اندر بھی سمجھتے ہیں، باہر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کن کا اشارہ کر رہے تھے؟ وہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کو شک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں بہت سارے لوگوں کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، 3-4 ایسے فیصلے ہیں جن پہ آج بھی مجھے شکوک ہیں کہ وہ فیصلے شاید پارٹی کے مفاد میں نہیں کیے گئے۔ اچھا، سچ ایز بیٹسمین کے پاس جانا، بیٹسمین کے ساتھ الیکشن کا یہ کرنا، سچ ایز پارلیمانی پارٹی جو پارلیمان میں نہیں تھی، اس کے ساتھ اتحاد کرنا، بالخصوص جو اہل تشیع کی جو پارٹی تھی، جس انداز میں ہمارے سب کے نمبر پرووائڈ کیے گئے اور پھر تھریٹننگ میسیجز آئے سب کو کہ جی اس میں شامل نہیں ہونا ہے، لیکن یہ باتیں اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہی ہے نا، اس وقت ان کا ہم کر سکتے تھے۔ پھر سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ شیرانی صاحب کے ساتھ معاہدہ ہوا، میں اس معاہدے کی اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا، اچانک ان کا پتہ کاٹ دیا گیا۔ یہ پارٹی نے کاٹا یا کسی اور فورسز نے میرا خیال ہے کہ وہ شیرانی صاحب پہ مجھے علم ہے کہ بہت بڑا پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی، وہ ڈٹا ہوا تھا، ہم لوگ ڈے گئے، خان تو اندر تھا، میں اسد قیصر صاحب، برسو گور صاحب، یہ ہم اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے جنہوں نے تمام ہم نے ایگریمنٹ کر لیا، تمام شرائط ہم نے طے کر لی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سنی کونسل اتحاد کی طرف جو یہ انڈرسٹینڈنگ کرائی گئی، شامل کرایا گیا تھا، اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی؟ نہیں، ایس آئی سی جو ہیں، کیونکہ بعد میں یہ سوالات اٹھنے تھے جو اٹھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، ایس آئی سی جو ہیں، دیکھیں ہم نے جماعت اسلامی سے بھی رجوع کیا تھا، ان کی پریزنس تھی، ایس آئی سی ہماری اپنی ضرورت بن گئی تھی کیونکہ کوئی اور رہ ہی نہیں گیا تھا، یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کم از کم ہمیں لیا تو صحیح۔ اور میں آپ کو ایک اور عرض کروں، یہ جو بیٹ کا نشان گیا ہے اس میں بھی ہماری کوتاہیاں ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن جس وقت میں کرائے گئے، جس طریقے سے کرائے گئے، اس وقت بھی یہ عذرات میں نے خان کے سامنے اٹھائے تھے، ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس ہی نہیں کیا جو بعد میں ہمیں مستقبل میں تکلیف دے سکتے تھے۔ اوور کانفیڈنس تھا کیونکہ خان صاحب اس پرائم منسٹر تھے، وہ لیٹر لکھ رہے تھے الیکشن کمیشن کے، اپنی پارٹی الیکشن کروائیں۔ خان صاحب جیل میں تھے، نہیں، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں، الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ پارٹی کے اندر الیکشن کروائیں، وہ کہتے ہیں خان صاحب پرائم منسٹر تھے۔ جی بالکل 2021 کی بات ہے۔ ابھی جو دوبارہ یہ برسو گور صاحب جس میں چیئرمین بنے، وہ جب، اور یہ پشاور کے چمکنی کے ایک علاقے میں الیکشن کرائے گئے، تو ان الیکشن کو جس انداز میں ہم نے کرایا، مطلب ہے مجھے آج بھی شکوک ہے کہ کیوں ہم نے ایسا کیا، بہت ساری چیزوں پہ ہم نے خود جواز دیا، تو یہ 3-4 فیصلوں نے ہمیں کافی نقصان دیا ہے۔ میں اس وقت بالکل وہ کور ٹیم کا حصہ تھا، ساری چیزیں میرے سامنے ہوتی تھی، لیکن یہ چیزیں جب ہو جاتی تھی تو ہمیں علم ہو جاتا۔ نیچر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوتا ہے، اگرچہ نیچر آف کیسز مختلف ہوگی ایپل اور اورنجز والے، لیکن مطلب کاز یا اس کا ایفیکٹ تقریباً 19-20 ہوئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ان کے خلاف، اگر بھٹو صاحب کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی، قتل کی ایف آئی آر قصوری صاحب والی، انہوں نے بھی سیریس نہیں لیا تھا کہ اس کو ایڈریس کر کے میں ابھی اپنے ہی دور میں اس کو میں سارٹ آؤٹ کرواؤں، انہوں نے کہا جناب وزیر اعظم کا کیا کر لیں گے۔ سیم الیکشن کمیشن نے جب لیٹر لکھے کہ جناب آپ کی پارٹی کے الیکشن نہیں ہو رہے تو کروائیں، تو خان صاحب نے بھی یہ سمجھا ہوگا کہ جناب کہ یہ کیا کر لیں گے، کیا ہو جائے گا، پہلے بھی تو خان صاحب کی غلطی نہیں ہے، نتائج ان کے لیے برے نکلے، ان کے لیے بھی برے نکلے، پارٹی کے لیے بھی ادھر۔ یہ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے، یہ پارٹی کی لیگل ٹیم کا قصور تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو ایک ایسا کام جو بڑی آسانی سے ہو سکتا تھا اس پہ توجہ نہیں دی، پھر اس وقت تو نہیں دی، جب دوبارہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تو ان انٹرا پارٹی الیکشن میں نے خان صاحب کو کہا جیل میں، جب یہ اور یہ برسو گور صاحب، علی ظفر صاحب، یہ سب گواہ ہیں،
تو میں نے کہا کہ ہمیں پارٹی میں جینوئن قیادت کو لانا چاہیے، اس لیے بجائے اس کے کہ آپ کا پینل ہم اناؤنس کریں، لیٹ ایوری باڈی کم۔ تو جب یہ میں نے مشورہ دیا تو بعد میں اس وقت کسی نے پیر خان کے کان میں ڈالا تھا کہ دیکھو جی یہ شاید خود قبضہ کرنا چاہتا ہے آپ پہ، صرف اس بات سے مشورہ دینے پہ، یعنی کہ میں نے یہ تجویز کیا نا کہ میرٹ پہ کر لیں، قانون کے مطابق ہو جائے گا۔ اب لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہے تو مزہ کا خیز چیزیں کی، غلطیاں نہیں ہیں، یہ بلنڈرز ہیں۔ مثال کے طور پہ 800-850 لوگوں نے ووٹ ڈالا اور چمکنی میں، اور وہاں ووٹ ڈال کے پھر انہوں نے کہا جی کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ عمر ایوب خان ان کا پینل جیت گیا۔ اب ووٹ تب ڈالا جاتا ہے جب کوئی مقابلہ ہو۔ تو چمکنی میں کیوں کرایا گیا؟ ویسے نام بڑا پیارا علاقے کا، مجھے پسند ہے چمکنی، میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، اٹ ساؤنڈز ویری نائس ٹو ایئرز۔ وہاں کیوں کرایا گیا سر؟ پہلے میں یہ بات ختم کر رہا ہوں۔ چمکنی میں 800 لوگوں نے جو ووٹ ڈالا، ووٹ تب ڈالا جاتا ہے نا جب مقابلہ ہو۔ جب آپ بلا مقابلہ ہیں تو پھر ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے اگینسٹ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، لیکن پھر بھی کسی نے مشورہ دیا کہ سچائی کا رنگ بھرنے کے لیے تھوڑے ووٹ ڈال دے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، it is ridiculous کہ a person who has been declared unopposed or a panel, you are going to cast votes۔ اچھا، اور مطلب یہ مخالف کوئی ہونا تھا کہ مخالف کوئی نہیں تھا۔ چمکنی میں اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ اس وقت زمین ہم پہ تنگ تھی، وہ زمین اور میدان کی باتیں آپ کو یاد ہوگی، تو کوئی دوسرے صوبے میں افورڈ ہم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ بلکہ جب چمکنی میں یہ ہو رہا تھا تو یہ لوگوں نے جو ہیں کچھ غنڈوں کو ہائر کیا اور وہاں ہمارا یہ خراب کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے تاکہ ہم نہ کر سکے، ہولڈ کر سکے۔ نامعلوم لوگ تھے، خلائی مطلب ان کی ماں پہ ہی آئے تھے۔ اچھا، ہاں، تو انہوں نے جناب ہڑبونگ مچانے کی کوشش کی، لیکن شعب ہے ہمارے ایک وہ میزبان تھا، ایم پی اے بھی بنا بعد میں اس نے فارم 45 پہ، تو وہ مقامی لوگ جو ہیں وہ اتنی باری تعداد میں آ گئے کہ ان کو بھاگنا ہی پڑا۔ آپ نے بریک لینی ہے میرا خیال ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم مروت صاحب کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ یہ بتائے گا مروت صاحب، کیونکہ ہم وکٹ کے دونوں طرف کی جو ہے وہ بات کر رہے تھے اور ریسنٹلی پھر خان صاحب نے یہ بیان دے دیا، اور یہ میرے خیال سے پی ٹی آئی میں ہر تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ یہ بیان ضرور دے دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی نے تو یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خان صاحب آج باہر آئے کل باہر آئے، وہ بھی پارٹی کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹھنڈا ہی رہے اور کوئی تحریک یا اس طرح کا احتجاج جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ تو جو ہاکش ہیں ان کی تو جگہ رہتی ہے، لیکن جو تھوڑی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کیا، تو ان کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ ایسے میں مذاکرات کیسے ہو پائیں گے، تحریک کیسے چل پائے گی اگر ان کو جو ہے وہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ان پہ شک کیا جائے گا، ان کی لائلٹی پہ شک کیا جائے گا، تو یہی تو لوگ ہیں جو بات کریں گے جا کے۔ میرا خیال ہے کہ ایک المیہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ جن لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے وہ بول رہے ہیں، جن کو بولنا چاہیے وہ پناہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ پارٹی کی سیاسی قیادت ہونی چاہیے جو خان کا پیغام، پارٹی کی اسٹریٹجی، پارٹی کی پالیسی سے عوام کو آگاہ کریں۔ یہ خان کے رشتہ داروں کا کام نہیں ہے، اور بہت سارے شکوک شبہات جو ہیں وہ خان کے ذہن میں ڈالے گئے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی لیڈر ہیں، ایم این اے ہیں، منسٹرز ہیں، ایم پی اے، بہت سارے تقریباً 90% لوگوں کو جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو 9 مئی کے بعد صرف ان کا پی ٹی آئی میں ٹھہرنا ہی ایک ان کا احسان ہے، یعنی کس کس کو نکالنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے گئے، کیا کیا جو ہیں ٹیمپٹیشنز نہ دی گئی، پھر لوگوں نے مارے کہیں، تکالیف اٹھائی، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی، اور اس کے بعد کہیں جا کے 8 فروری کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، یعنی ڈھونڈ کے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے نشانات پہ مہر ثبت کی،
جب الیکشن ہو گئے تو سب سے پہلی ناکامی تو یہ تھی کہ آپ اپنا مینڈیٹ جو ہیں وہ یہ ایک بڑا ایک اور مشکوک فیصلہ یہ ہے کہ 8 فروری کی مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے تاحال آج تک کوئی احتجاج ہوا ہی نہیں. 9 فروری کو کال پہ فیصلہ ہوا لیکن اچانک کچھ لوگوں نے اس کو بتائیے گا. اچھا یہ ایک منٹ یہ بات ختم کر دوں. تو لہذا جن لوگوں نے جتنی جتن کیے، تکالیف اٹھائی، مار پیٹ ان کی ہوئی، آج اگر آپ ان کو بغیر کسی ثبوت کے ان پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی دونوں سائیڈوں سے کھیل رہے ہیں، کس لیڈر کا دل چاہے گا کہ وہ آگے پھر جان کو جھونکوں میں ڈالے؟ کوئی مشورہ دے جیسے آپ نے دیا تھا. اور مطلب یہ نا یعنی کوئی آپ انسینٹیو تو بتائیں. جنہوں نے بکنا ہوتا ہے وہ بک گئے، جنہوں نے چھوڑنا ہوتا ہے وہ چھوڑ گئے، وہ جنہوں نے مردانگی دکھائی، جنہوں نے لائلٹی دکھائی وہ آج تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان کی لائلٹی، ان کی وفاداری کا احترام ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ کبھی ایک طرف سے جناب کسی پہ بیان آتا ہے. اب کل آپ نے دیکھا جب محترمہ علیمہ خانم اور بیرسٹر گور صاحب تھے تو جس انداز میں طنزاً بات کی، اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، کبھی ایک کے ساتھ یعنی جو تی خان کی کور لیگل ٹیم علی ظفر صاحب یا کوسا صاحب میں ہوا کرتا تھا، کدھر گئی یہ لوگ؟ حامد خان صاحب ہوتے تھے، سب کا پتہ صاف کر دیا ہے. اور ہر دوسرے دن جو ہیں لوگوں کے بارے میں جو ہیں شکوک بٹھائے جاتے ہیں. ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مطلب ناقدین ویسے تو ہمیں جو ملتے ہیں نجی محفلوں میں یا نجی اس میں بات بھی کرتے ہیں کہ خان صاحب کے زوال کی ذمہ دار جو سیاسی زوال ہے اس میں بشرا صاحبہ اور آپ بھی علیمہ خان صاحبہ کا بولنا یا پارٹی افیئرز کو اپنے ہاتھ میں لینا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا زوال میں ان کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ زوال تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. سیاسی طور پہ توڑ پھوڑ ہے، جیلوں میں جا بیٹھے ہیں، ساری چیزیں. پارٹی کو نقصان کافی ہوا ہے، پارٹی کو نقصان ہوا ہے. دیکھیں خان کا بیانیہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی موروثی سیاست نہیں ہوگی. یہ فیصلہ تھا ہمارے سامنے میں، جیل میں یہ فیصلہ ہوا. اور جب ہم نے بیرسٹر گور صاحب کے پینل کا اعلان کیا تو ساتھ میں یہ بھی کہا، یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جی کوئی موروثی سیاست نہیں ہوگی، خان کے گھر کا کوئی فرد نہیں ہوگا. یہ دیگر پارٹیوں سے ہمارا آپ تقابلی جائزہ لینا، یہ برے اوقات جو ہیں نون پہ بھی گزرے ہیں. لیکن آپ تو وہی پارٹی چلا رہے ہیں. آپ نے خود بتایا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو سائٹ پہ کرانے میں مطلب ہے انہوں نے کان میں کہی کہ بشرا صاحبہ کچھ نہیں تھی، بلکہ ان کی بہن جو ہیں وٹو صاحب، مریم وٹو صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ان کو ایک طرح کا وہ یہاں سے اغوا کر کے میری بہن کو لے گئے تھے، گنڈا پور صاحب زبردستی لے گئے تھے. اب یہ بیانات نے کتنا نقصان کیا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جناب کہ انہوں نے باقاعدہ ان کو مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا جس نے بھی خان صاحب کے کان میں مسور پھونکا ہے کہ جناب کہ انہوں نے فوجیوں کے ساتھ مل کے ان کو جیل بھجوایا کیونکہ فوجی ہی بھجوا سکتے تھے. ایک امپریشن تو یہ بھی ہے. تو پارٹی تو پھر وہی چلا رہے ہیں ساری. اور لاسٹ کے ساتھ میں چلتا جاؤں، ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب عید سے پہلے جیل سے باہر آ رہے ہیں. بڑے بڑے وہاں پہ جگادری صحافی ڈیٹیں دے رہے ہیں، یوٹیوبر دے رہے ہیں، ویلاگر دے رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ڈاکٹرز کو امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، ان کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ یو ہیو بین ویری کلوز ٹو عمران خان صاحب بھی، پارٹی بھی. خان صاحب عید سے پہلے باہر آ رہے ہیں جو دعوے کیے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک کام پی ٹی آئی کو فوراً کرنا ہوگا، کرنا چاہیے. وہ یہ ہیں کہ یہ پارٹی کے معاملات پارٹی کے لوگوں کو دینے چاہیے. یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، جن کا کوئی کام نہیں ہے. مثال کے طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ مہربانی کر دی کہ قیادت جیل کے سامنے نہ بولیں اور صرف محترمہ علیمہ خانم ہی بولیں، تو اپنے تھیں یونیلیٹرلی انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کر دیا کہ سیاسی قیادت نہیں بولے گی، تو لہذا سیاسی قیادت کے بعد محترمہ ہی رہ گئی، وہی بولتی ہے. اب یہ معاملات دیکھیں، کل کا جو بیان ہے غلطی ہو گئی نا. اگر یہ بیان پی ٹی آئی کا کوئی دوسرا لیڈر دیتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر کرتے ہیں. طوفان ہوتا. تو لہذا نہیں، وہ علیمہ خان صاحب تو کہتے ہیں جیسے وہ بتا رہے تھے کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو انہی کی بات کرتے ہیں. تو خان صاحب نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ اس طرح کی میں پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ خان کا یہ بیان ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیا ہے یہ ہمارے ساتھ بات؟ تو علیمہ خان صاحب نہیں، وہ تو کہہ چکے. خان صاحب نے بھی 2-4 دفعہ کہا ہے کہ جناب کہ فوج آئے اور مجھ سے بات کریں. فوج آئے بات کریں، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. فوج آئے بات کریں، ہم نے کیا دینا ہے، آپ نے کیا دینا ہے، یہ بات خان کبھی نہیں کرتا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک. آپ سے کوئی رابطہ وغیرہ ہوا کوئی ان تمام مہینوں میں کہ واپس آئیں، تحریک چلانی ہے، آپ کی پھر ضرورت پڑ گئی ہے
کوئی رابطہ, کوئی خیر خبر, کوئی درمیان میں کوئی اس طرح کی چیزیں؟ میرے ساتھ رابطہ ہوا, لیکن ہمارے درمیان 2-3 دفعہ ہوا, لیکن ہمارے درمیان کس سے ہوا, خان صاحب سے یا؟ خان صاحب جو جس چیز پہ ایشو بنا وہ یہ تھا کہ میرا تقاضا یہ ہے کہ خان صاحب اعلان کریں کہ میں نے اس کو بلایا ہے تو میں جاؤں گا. اچھا, اور میں اپنے تئیں نہیں جانا چاہتا. دو خانوں کے ایگو کا مسئلہ ہے کہ اب مروت خان کہہ رہا ہے کہ خان صاحب بلائیں گے تو جاؤں گا, وہ خان کہہ رہے نہیں مروت صاحب خود آئیں گے تو میں ملوں گا. لگتا ہے دو خانوں کا میرا خان صاحب کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور خان صاحب جو ہیں دیکھیں, میں 2 دفعہ گیا, آپ خود کلاترا صاحب یہ دیکھیں کہ جیل کے باہر میں کھڑا ہوں, ادھر ٹی وی پہ پٹیاں چلنی شروع ہو گئی کہ جناب خان نے اسے ملنے سے انکار کیا. توہین ہوتی ہے نا انسان کی. میں مطلب ایک گیا تھا تو اپنے کسی کام سے تو نہیں گیا تھا, پارٹی کے احتجاج کے لیے. دوسری بات یہ ہے, آخری بات وہ یہ ہے کہ میرا مسئلہ ہے وہ ذہنی یا آپ سمجھیں نفسیاتی, وہ یہ ہے کہ 3 دفعہ نکال دیا تو 3 دفعہ نکالنے کے بعد اس پارٹی میں میرا کیا مستقبل ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ٹائم ختم ہو رہے ہیں تو پوچھنے والا تھا پھر کہاں مستقبل ہے؟ نہیں, مستقبل وہی ہے جو میں خود پسند کروں گا اپنے لیے, لیکن کوئی دوسری پارٹی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. البتہ دیکھیں پھر 3 ماہ سے تو یہ میری گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں نا, گالم گلوچ سوشل میڈیا پہ. ان چیزوں کا میں اس رویے کا حقدار تھا, اور اگر میں 4تھی دفعہ نکالے جانے کی کوئی گارنٹی دیتا ہے, کیونکہ میں نے تو اپنی عادات نہیں بدلنی ہے, نہ میری رویوں میں فرق آئے گا, اور زبان یہی رہے گی. تھینک یو مروت صاحب, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات.